औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, सबको दिखाई दे रहा है। कहीं अवामी नेशनल पार्टी है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इन दोनों जमात को पीडीएम से इख्तिलाफात इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इनका किरदार, इन दोनों जमातों का किरदार पीडीएम के अंदर काफी मुतनाज़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के हवाले से कहा जाता है कि जी समेट कर समाट कर सब निकल गए बहुत बेहतरीन पतली गली से, और एएनपी वालों के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का साथ क्यों दिया, जिसकी वजह से एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को इजहार वजू का नोटिस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जारी किया गया, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर यह बात खुलकर सामने आ गई है कि अब पीडीएम का जो मंजन पाकिस्तान में मुसलसल कुछ अरसे से बिक रहा था वो अब खत्म होता जा रहा है। और अगर अब भी कोई ये बात कहे कि जनाब वाला पीडीएम मुत्तहिद है, पीडीएम के अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं है और इख्तिलाफात तो अपनों से किए जाते हैं, ये मंजन अब पुराने हो चुके। बावजूद होकर सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान मैं आपके सामने पढ़ता चलूं कि सीईसी इजलास के बाद इस्तीफा दे भी दें तो नून लीग नहीं देगी, तमाम मामलात का जायजा सीईसी में लेंगे। नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है, मुस्लिम लीग नून सिर्फ इस्तीफों का मलबा पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। और अगर पीडीएम के अरकान अब भी ये बात कहते हैं कि तमाम फैसले मशावरत से किए जाते हैं, तो इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ी मुज़हका खेज बात किसी ऑपोजिशन जमात के रहनुमा की जानिब से नहीं की जा रही। उसकी वजह दरअसल यह है कि मशावरत के बाद इस किस्म का कदम नहीं उठाया जाता जिससे मुस्तकबिल करीब में इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाएं कि लोग उसका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दें। आगे आने वाले वक्तों में यह चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद बंद हो चुकी है ऑपोजिशन जमातों की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठना बंद हो चुके ऑपोजिशन जमातों की जानिब से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो माजी की दुश्मनी थी और माजी के जो सियासी नजरियात और इख्तिलाफात मौजूद थे, उसके बलबूते पर जो लड़ाई, जो नूरा कुश्ती माजी में देखने में आ रही थी, वो मुस्तकबिल के औराकों में भी दिखाई देगी। यानी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाजराई की सियासत करने जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की नीयत भी कुछ इसी जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूं हुकूमती कारकर्दगी की, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं। कुछ हो या कुछ ना हो तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। यहां तो अजीब कश्मकश का शिकार कर दिया है अवाम को कि होने क्या जा रहा है। खामोशी से तमाम काम हो जाता है और उसके बाद ढिंडोरा पीटा जाता है ऑपोजिशन जमातों की जानिब से, तब अवाम को पता लगता है कि अवाम के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के हवाले से एक वाज़ेह हिदायत आई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वज़रा को यह हिदायत जारी कर दी हैं कि ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का प्रचार किया जाए। लेकिन यहां पर काबीना में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो या तो अपने आप को वफाकी वजीर समझते नहीं हैं, या वो अपने आप को अब भी हुकूमत का हिस्सा तस्लीम नहीं करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त जबान दराजी में अपना सानी नहीं रखते जनाब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब का मैं जिक्र करूं। मौसूफ फरमाते हैं कि परेशान अवाम नहीं, शरीफ खानदान और उनके नाअहल दरबारी हैं। शहबाज गिल साहब, मैं कोई ऑपोजिशन का नुमाइंदा यहां बैठा हुआ नहीं हूं, वरना मैं इस बात पे आपको चैलेंज कर देता। शहबाज गिल साहब, एक दफा अवाम में निकल के पूछ लीजिए, और एक बार शरीफ खानदान से भी पूछ लीजिए कि वो कितने परेशान हैं। लेकिन अवाम की परेशानी ज्यादा मुकद्दम रखिएगा और उसको प्रायोरिटी पर रखिएगा तो पता लग जाएगा कि अवाम कितनी परेशान है। पहले होता था रमजान की तैयारियां की जाती थी कि रमजानुल मुबारक आ रहा है, रोजे रखे जाएंगे, इबादतें की जाएंगी। लेकिन अब अवाम का नजरिया इस हद तक तब्दील हो गया है कि अवाम सोच रही है कि रमजानुल मुबारक में खर्चा किस तरह चलाया जाएगा, रमजानुल मुबारक में घर के खर्चे किस तरह पूरे किए जाएंगे। जहां 1 रुपए वाली चीज 1000 में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और इस पर शहबाज गिल साहब जैसे वजीरों को छोड़ दिया जाता है। कुछ तो ख्याल करें अवाम का, कुछ तो ख्याल करें अपनी हुकूमत का, और कुछ तो ख्याल करें अपने लीडर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का। शायद
ان کو بھی یہ بیانات پسند نہیں آئیں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب. بہت شکریہ میرے صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاک سر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں شمشاد علی صدیقی صاحب. بہت شکریہ شمشاد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب. بہت شکریہ نعیم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نعیم بھائی, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے ہی کروں گا. سر پہلے تو بتا دیں, کیا واقعی آپ لوگوں نے وہی کیا ہے جو آپ لوگ ماضی میں کرتے آ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم والے آپ پہ الزام لگاتے ہیں آپ نے پیٹ میں چھرا گھوپا, اب جے یو آئی والے بھی لگا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون والے بھی لگا رہے ہیں. سر کتنے چھرے ہاتھ میں یا جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ پی ڈی ایم کی بنیاد جو رکھی تھی وہ بلاول بھٹو صاحب نے رکھی تھی, اور جو بنیاد تھی, بنیاد کے اندر جو چیزیں تھیں وہ چیزیں آج بھی اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جو یہ ذاتی مفاد نکالنے کی پی ڈی ایم میں سے کوشش کی گئی, اور کوشش میں سے جہاں لا کے پی ڈی ایم کو کھڑا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی یا سیاسی اختلافات آپس میں ہوتے ہیں, اور بڑی ایک تحریک تھی اور اس کے اندر اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ساٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جمہوری روایات جو تھیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ جمہوری روایات جو ایک ہوتی ہیں وہ جمہوری روایات پہ ہم چلیں, وہ زیادہ اچھا ایک آئینی طریقہ کار بھی ہوگا, جس میں خاص طور پہ لاسٹ جو اے پی سی ہوئی تھی اس اے پی سی میں ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں پنجاب کے اس وزیر اعلیٰ کے لیے جو بھی سیکھنے کے لیے اس وقت آیا ہوا ہے پنجاب کے بڑے صوبے پر. ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے. جیسے وزیر اعظم صاحب کو اسی پی ڈی ایم نے ایک ٹف ٹائم دیا کہ آپ نے دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا, اور وہیں سے ان کا وزیر فائنینس کو بھی ہم نے آؤٹ کیا, باہر نکالا. صرف ہم یہ چاہتے تھے کہ عدم اعتماد میں اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں گنجائش رہ جاتی تو پھر دوسرا طریقہ کار جو ایک آئینی طریقہ کار ہے, جو جمہوری روایات ہیں, کہ ہم جیل برو تحریک کا بھی آغاز کر سکتے ہیں. پھر دوسرا یہ جو یہ 90 دن 100 دن کا یہ جو قوم کو جو جھوٹے نعرے لگا کے یہ لوگ آئے تھے مسلط ہوئے تھے, عوام کو اویئرنس ہم دے سکتے ہیں کہ بات یہ کہ یہ سب جتنے بھی نعرے تھے سب جھوٹ پہ جو ہے وہ مبنی تھے. اب ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم مزید اس کو آگے بڑھائیں, جب بڑھائیں تو پھر آگے جا کے ہم پھر دھرنے کی کوئی جگہ دیکھ لیں, اسپیسیفک کو پلیس دیکھ لیں, اور اللہ نہ کرے ہم سکسیس اس صورت میں نہیں ہوتے یا پھر ریاست جو ہے وہ دہشت گردی پہ آتی ہے, تو بس صورت یہ جو ہم نے ایٹم بم ایک جو ہتھیار رکھا ہوا ہے استعفے, اور استعفوں پر ہم چلے جائیں اور استعفے دے کے پھر حکومت کو ہم روانہ کریں. سر لوگ کہہ رہے ہیں لوگ سر پٹک کے اپنا سر پھاڑ لیں, آپ لوگ استعفے نہیں دینے والے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی خالق ہے, شیری رحمان صاحبہ کا بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کسی کو جواب دے نہیں ہے, پی ڈی ایم کا کوئی آئین ہی نہیں ہے, ایک غیر آئینی تحریک کا حصہ بنی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. پھر تو اگر شیخ رشید کا اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پی ڈی ایم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, اگر کوئی ٹف ٹائم اس وقت دے رہا ہے تو پنجاب اپنے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس میں ہر طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے حکومت وفد کو اس ٹائم پر, خاص طور پہ جزیروں والے معاملات ہیں, اسپتالوں والے معاملات ہیں, جہاز والے معاملات ہیں, اسٹیل مل والے معاملات ہیں. ہم دیکھیں نا, میں آپ کہہ رہا ہوں ایک جمہوری جو روایات ہیں نا, لا کے خاموش کرا دیا نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جمہوری جو روایات ہیں, جمہوری روایات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور میں نے آصف زرداری صاحب کے قیمتی الفاظ وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ یہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی اور گرتی جا رہی ہے, اور جو حالات ان کے سامنے جو فی الحال تو آپ لوگ گر گئے سارے کے سارے, مسلم لیگ نون بھی گر گئے, آپ بھی گر گئے, ہم تو نہیں جے یو آئی والی بھی گر گئے, ہم نہیں گرے. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ضمنی الیکشنوں کے اندر اللہ کا بڑا فضل رہا کہ ہم نے جس طریقے ضمانتیں طریق انصاف کی ضبط کرائی ہیں, اس سے ایک چیز کلیئر ہوگی کہ طریق انصاف کو جو ان کا ایک اسٹانس تھا, جس مقصد کے لیے بنیادی طور پر اس ملک پہ آئے تھے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے, کرپشن 4% انہوں نے بڑھا دی, ہم نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ 19 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے, ہم مہنگائی ختم کریں گے, تو مہنگائی تو انہوں نے اس وقت جو برپا کی ہے پورے اس قوم کے اوپر, یہ تو خود اپنے وطن سے نیچے گر رہے ہیں. لیکن ایک دم جو ہے وہ ایٹم بم مار دینا, جو ایک ذاتی انا کا مسئلہ سمجھ کے ایک مسلم لیگ نون نے جو ایک اپنی جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طریقے کنڈیشن امپلیمنٹ ہو جائے, تو بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے چاہے وہ سیاسی حریف ہیں یا ہمارے جن کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں, ان کو ہم بیٹھ کے اسمبلی کے اندر بھی ٹف ٹائم دیں, اور عوام کے سامنے تو ویسے ہی یہ لوگ جس طریقے سے گرتے جا رہے ہیں, ہمیں آپ کو تو گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں بات یہ کہ پہلی حکومت ایسی حکومت اس ملک پر مسلط ہوئی ہے, ایک تو اندھی کہانی گونگی بیری, ہم استعفے کی باتیں کریں, ہم استعفے دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دے دو استعفے, مطلب وہ بھی ناگا نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں دے دو استعفے. پھر استعفوں کی اگر بات کریں ہوگا نا سر, آپ لوگ پھر کوئی مسائقہ خیز حرکت کر رہے ہیں اس کا نہیں, وہ تو اصل بات یہ کہ وہ سیاسی جو ہے وہ
اس وقت جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ شہید ہونے کے موڈ کے اندر ہے. اور سیاسی شہید تو وہ یہی ہے نا کہ جو آج 2.5 سال کے اندر جا کے لا کے جامول کھڑا کیا ہے, سیاسی شہید ہو جائیں پھر کنٹینر میں چڑھنے 126 دن لوگ عوام کو بتائیں کہ ہمیں تو 5 سال کا ٹرن اوور پورا کرنے نہیں دیا تھا. نظریہ جو ہے نا وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. پی ڈی ایم کے اندر مطلب یہ کہ جتنا کچھ کڑوا ہے وہ آپ نے دوسری جماعتوں کے لیے چھوڑ دیا, میٹھا میٹھا آپ اٹھا کے مسلح سمیٹ کے نکل گئے. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک نظریات ہے. اور بات سر جب تحریک بن گئی تو کون سا نقطہ نظر اور کون سے نظریات؟ سر ایک آئین بنے گا نا, ایک منشور بنے گا. سر بات یہ ہے کہ تحریک جو بنی تھی نا اس میں ایک میمورنڈم بھی بنا تھا. ٹھیک ہے, اس میں جو چیزیں تھی 26 نکات تھے. 26 نکات کے اندر جو چیزیں تھی اس میں سب چیزیں یہ آن دا ریکارڈ ساری چیزیں تھیں اس کے اندر. بالکل استعفے تھے, لیکن وہ لاسٹ 26واں وہ ہمارا جو ہے وہ 26واں نقطہ آخری تھا نا سر. وہ تو آخری جب بات یہ کہ جب یہ حکومت, میں تو کہہ رہا ہوں نا, حکومت جب بات یہ کہ ریاست دہشت گردی پہ آئے گی اس بات صورت اس پہ جائیں گے. لیکن وہ بلاول صاحب نے کہا تھا ہم اسلام آباد تک جائیں گے, حکومت جا چکی ہوگی لیکن نوبت ہی نہیں آنے دی. یہاں تو مسلم لیگ نون نے کیا کیا, کبھی کیا کرتے ہیں 4 نمبر گیٹ پہ یہاں سے پرانا ہمارا جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھیج دیتے ہیں جا کے وہاں جو ہے وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیسائیڈ کر دو. پھر یہاں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسی تحریک انصاف کے یہاں پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ وہاں الائے بن جاتے ہیں, وہاں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو جو جماعت یہاں پی ڈی ایم کو خراب کرنے کے اندر جہاں لا کے پی ڈی ایم کو کھڑا کیا, میں سمجھتا ہوں وہی ذمہ دار ہے. اور یہاں بات یہ کہ ابھی جے یو آئی نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انٹیریئر کے اندر لڑکانہ کے اندر جے یو آئی نے جو ہے وہ کولیشن کیا تحریک انصاف نے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں شوکاز دے رہے ہو بھائی, یہ کہاں جا رہے ہیں سارے, ان کو بھی تو شوکاز دو نا. پھر بات یہ کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو, ہمارا ایجنڈا پورا ہو. جس مقصد کے لیے اس ملک کے اوپر ہم نے ایک پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی ہے, لیکن بنیاد ختم کرنے میں اس وقت موجودہ طور پر میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کی ذمہ دار ہے, اس کی رسپانسبل ہے. کیونکہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا خود جو صدر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, نائب صدر جو ہے پوری پارٹی ہینڈل کر رہی ہے. پھر میں بات کروں سندھ کا جو ان کا اپنا جو بھی موجودہ جو صدر انہوں نے جس کو بنایا ہے شہباز شریف صاحب, وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں پیچھے وہ پردے کے پیچھے کس کے ساتھ وہ پری بارگیننگ ان کی چل رہی ہے. شہباز شریف خود آ جائے, خود آ کے لیڈ کریں ان چیزوں کو, اس چیز کو بھی روشنی ڈالیں. سر کیا لگتا ہے سر مستقبل قریب کے اندر, کیونکہ ان کے اختلافات اب کھل کے سامنے آ گئے, پی ڈی ایم کا مستقبل اب دکھتا نہیں ہے, حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, کیا لگ رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اتحاد کی جو آپ نے بات کی تھی, مجھے تو یہ لگتا ہے جتنی دیر چل گیا اپنی عمر سے زیادہ چل گیا ہے. اچھا, کہ یہ تو بھانمتی کا کنبہ تھا, مختلف نظریات کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, جو صرف ایک میرا خیال ہے جنڈے بھائی نے تو بات کی 26, ہم نے تو آج تک نہیں پڑھے وہ کہاں لکھے ہوئے 26. اچھا, کیونکہ آبجیکٹیوز کوئی تھا نہیں, صرف مجھے لگتا ہے 11 جماعتیں اس لیے جمع ہوئی تھیں عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان کی ساری کوشش تھی کہ اسے بچنا ہے, یعنی کوئی عوام کے لیے اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. کہ ان کے آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر 11 جماعتوں کا جلسہ ہوا, جی جی, باغ جناح کے اندر. اچھا اس میں خیر کراچی کے لوگ تو شریک ہی نہیں ہوتے, زیادہ تر باہر کے لوگ تھے. میں ٹی وی پہ اس جلسے کو دیکھ رہا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کاش کوئی ایک لیڈر آ کے کراچی کے کسی مسئلے پہ بات کرتا. صحیح, کراچی جس کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے, کم از کم یہاں مریم نواز آئی تھیں, وہی کم سے کم پیپلز پارٹی سے یہ پوچھ لیتی کہ بھائی میرے والد صاحب نے یہ گرین لائن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا, وہ چلے گئے, آپ کی حکومت 13 سال سے, یہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ لیکن کوئی پوچھنے والا تھی نہیں, اس لیے کہ صرف ایک ایجنڈے پہ انہوں نے یہ پورا اتحاد بنایا تھا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کریں اور ہم حکومت میں آ جائیں. بھئی آپ حکومت میں تو آلریڈی تھے نا اتنے عرصے سے, تو پاکستان میں کون سی آپ نے دودھ کی نہریں بہا دی؟ کون حکومت میں آ جائے سر؟ 11 جماعتیں تھیں, 11 جماعتیں مل کے بس چاہتے تھے. اصل میں تو 11 جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو تھی, یہ دو ہی جماعتیں, ان تمام لوگوں کو ظاہر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں تو ٹانگا پارٹیاں بے شمار ہیں. میرا خیال ہے جو 11 جماعتیں ان کے نام مجھے تو یاد نہیں ہے, شاید آپ کو نام یاد ہوں, مجھے ایسی ایسی پارٹیاں اس کے اندر شامل تھیں. لیکن چونکہ کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا, عوام کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. اس کے پورے اگر پروجیکٹ ان کا دیکھ لیں, پروگرام جو تھا اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا کہ ہم کوئی انتخابی اصلاحات کر دیں گے یا پاکستان میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے, انتخابات کو بہتر کیسے بنایا, ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا. ایک پروگرام ہمیں نظر آتا تھا کہ انہیں ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ. بھئی آپ لوگ تو تھے نا اتنے عرصے سے. اچھا پھر پیپلز پارٹی وہ جلسہ کر رہی ہے حکومت کے خلاف, جبکہ وہ تو حکومت میں شامل ہے بھائی. ان کی حکومت 13 سال سے سندھ کے اندر حکومت ہے. آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہے, سندھ کا کیا حال ہے. اچھا کراچی میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ یار پیپلز پارٹی کو چونکہ کراچی سے ووٹ نہیں ملتے, اس لیے کراچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں کے اسکول بالکل کھنڈر ہو گئے ہیں, یہاں پہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, پانی نہیں آتا. آج کل ہم بلدیہ کے اندر 249 کی مہم چلا رہے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے. وہاں پہ وہ لوگ بیچارے رو رو کے, ابھی بھی میں ایک کارنر میٹنگ سے آ رہا ہوں, کہتے ہیں سر 2 مہینے میں 1 دفعہ پانی آتا ہے, 2 مہینے میں 1 دفعہ 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے.
تو یہ کارکردگی کس کی ہے؟ ظاہر ہے حکومت میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا 13 سال سے. اچھا یہ پھر جلسہ عام سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ، پھر دیکھو ہم یہاں کیا کر لیں گے. بھائی آپ تو ہو نا حکومت میں، صحیح، آپ تو حکومت میں. تو یہ جو آپ کا سوال تھا اسی کی طرف آتا ہوں کہ یہ غیر فطری اتحاد تھا، جتنا چل گیا یہ اپنی عمر سے زیادہ چل گیا، اس کا یہی حشر ہونا تھا. چلیں ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ میرے صاحب. پہلے تو یہ بتا دیں سر، جس اتحاد کے پاس جو ہے وہ 26 طریقہ کاروں کے کس طرح ان کو حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اور وہ اتحاد 3 چیزوں کے اوپر زمین بوس ہو جائے، ایسا تسلیم کرتا ہے آپ کا دماغ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی اس پی ڈی ایم کے اندر جو 11 جماعتیں ہیں نا، تو ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے. اچھا، تو اپنے منشور پہ وہ پوری کی پوری سیاست کرتی ہے جتنی بھی اس کی ہوتی ہے. تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جب محترم ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی تو ان کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان. اور اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے اپنا، جیسے ان کے سربراہ تھے جو جے یو آئی کے، تو پارٹی کا تو شاید منشور کچھ اور ہو، مگر جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں ان کا منشور ہے کہ مجھے ہر گورنمنٹ میں وزارت ملنی چاہیے، جو بھی گورنمنٹ، ان کا یہ منشور ہے. اور باقی ساری پارٹیوں کا منشور. اور اس میں مسلم لیگ نواز کا جو منشور تھا وہ تھا کہ ہمارے فلیٹس بچ جائیں، ہمارے راونڈ کا محل بچ جائے، ان کا یہ منشور تھا. اچھا، جب یہ منشور پتہ چلے آ کے بیچ میں یہ بن گئے، آپ نے دیکھی ہوگی ریسلنگ جس میں 20 پہلوان آتے ہیں اور آتے ہیں 2 منٹ کے بعد WWE میں. جی جی. تو جس وقت وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں ہٹ مین ہارٹ اور ریزر ریمون اور ہاک ہوگن پھر تینوں مل جاتے ہیں ایک طرف، اور وہ دوسرا جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. جب وہ گرا لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے نکلنا صرف ایک نہیں ہوتا ہے. آواز نہ کر رہے ہیں، جو سنیں نا، نکلنا صرف ایک نہیں ہوتا ہے نا، آخر میں جیتنا. جب وہ ایک کو گرا لیتے ہیں پھر تو آمنے سامنے 2 پھر ہوتے ہیں، پھر اس کو گرانا اور آخر میں کیونکہ ونر ایک نہیں ہونا ہے. تو یہ تھوڑی دیر پاکستان کی سیاست کشتی کا میدان نہیں ہے میرے صاحب. تھوڑی دیر کے لیے وہ آپس میں مل جاتے ہیں 3-4 پہلوان. اور جب وہ جس کو گرانا ہوتا ہے گرا کے پھر آمنے سامنے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سیم WWE کا رائل رمبل جو ہے وہ چل رہا ہے 2021 کا. اچھا. اور اس میں اس وقت وہ ہوا یہ ہے کہ باقی تو اندر تھے، رنگ میں اندر تھے باقی ساری پارٹیاں، سارے پہلوان. ایک پہلوان بیچ میں سے کپ لے کے بھاگ گیا جو کہ آخری والے کو ملنا تھا. اچھا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کپ لے کے بھاگ گئی، بیچ میں سے ونر ہو گئی. اچھا. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ اپنے ان کے منشور نہیں ملتے تھے، ان کی عادتیں نہیں ملتے تھے، ان کا کوئی کام نہیں ملتے، انہیں زیادہ ہونا تھا اور ہونا. اور اس کا سارا فائدہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا. ان کو فائدہ ہو گیا کہ وہ اپوزیشن جس سے ڈرتے تھے وہ پھر تتر بتر ہوگی. اور ابھی پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی نکلی نہیں ہے. نکلی صرف ANP ہے. اچھا. مگر تقریباً نکل ہی گئی نا. جے یو آئی نے شوکاز دے دیا مسلم لیگ نون کی مشاورت سے. جس وقت تک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہیں گے کہ وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم، اس وقت تک ہم اسے کہہ نہیں سکتے نکلیے. تو کب تک متوقع ہے یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ بات کر دیں گے؟ یہ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کریں گے، کیونکہ ان کا منشور اس پی ڈی ایم کے اندر جو ان کا منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو گرانا ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو فیڈرل وہاں پہ اسلام آباد میں گرانا ہے. اس کو گرانے کی اس کی سیڑھی انہوں نے بنائی تھی، اور سیڑھی تھی پنجاب کی گورنمنٹ. پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کے لیے تک کی بات ہونی چاہیے نا کہ مطلب ایک کمرہ جس میں مسلسل چھٹ ٹپک رہی ہے، سب رہیں گے بھی اسی کے اندر؟ نہیں، رہ تو سکتے نہیں نا. وہ بات پھر وہی رائل رمبل والی آ گئی نا. رہ تو سکتے نہیں سارے، رہنا ایک نے ہے. اب وہ ابھی موقع کی مناسبت کو دیکھ کے، اس کی نزاکت کو دیکھ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے، فی الحال اس کو گراتے ہیں. اب جیسے نعیم صاحب نے ابھی یہ بھی کہا کہ جی ہم ان کو گرا دیتے تو یہ سیاسی شہید ہو جاتے پاکستان تحریک انصاف والے، کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گرنے کا. اگر گرا نہیں دیتے، چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گرانے کو چلے تھے، ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ نہیں گرانے دیتی. مریم نواز نے اسٹیٹ پہ منع کر دیا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کو نہیں گرائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں گرائیں گے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ
چودھری پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور بہت ہی کامیاب مہم تھی اور یہ کامیاب ہو جاتے جی۔ ان کی جو سیٹوں کی وہ کیلکولیشن تھی بالکل صحیح تھی، اور ساری کی ساری یہ کیلکولیشن تھی آصف علی زرداری صاحب کی، اور بالکل صحیح تھی، اور بالکل انہوں نے ایک جو ہوتا ہے نا کہ سعید بل ہٹ کیا تھا، آصف علی زرداری نے بل ہٹ کیا تھا کہ پہلے عثمان بزدار کو گرایا جائے گا، اور پھر وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ پیچھے ہوگی، وہ استعفوں سے پیچھے ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں سے پیچھے ہوگی۔ تو یہ سارے مختلف منشورز والے، مختلف قسم کی وہ چیزیں اپنی آتیں رکھنے والے، مختلف قسم کی ان کی آگے کی وہ جو سوچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی چاہے گی کہ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنے، کبھی نہیں چاہے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی نہیں چاہے گی کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے۔ تو یہ دونوں ساتھ کیسے چل سکتے تھے؟ کل کو شہباز شریف کہتے کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا، اور ادھر سے آصف علی زرداری صاحب نے جو باتیں ان کے لیے کہی، تو وہ پرانی باتیں کہیں نہیں جاتی، ریکارڈ پہ رہتی ہیں، اور ان ریکارڈ کو سامنے لایا جاتا ہے، سامنے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل کے، اور آخر میں یہ ہونا تھا۔ یہ تو پہلے دن سے میں کیا ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹائم فش ہو جائے گی پی ڈی ایم، تو وہ ہو گئی۔ تو آئندہ بھی کوئی ایسا چانس نہیں ہوگا، اور اس گورنمنٹ نے جو ابھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پہ اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنا ٹائم پورا کریں گی، اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ آنے کے 100% چانس ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے آنے کے، یا پھر وہی سلیکٹڈ اور الیکٹڈ والی بات ہے جو اچھا لگے۔ رحیم بھائی کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ سر آپ لوگوں نے سیاسی رائل نمبر لگایا ہوا ہے، آخری میں بڑی اچھی بات کی کہ وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ، ایک سلیکٹڈ سے جان چھوڑاتے، ایک اور سیکریٹ اس ملک کے اوپر مسلط ہوتا۔ بات یہ کہ جمہوریت اور آمریت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت جو آمریت جس طریقے سے عمران خان صاحب پہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، بات یہ کہ اب 2 منٹ کے لیے مثال کر لیتے ہیں، حکومت گراتے ہیں، گرا دی حکومت، اس کے بعد آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ بات یہ کہ وہ طاقتیں جو اس ملک کے اندر کبھی بھی جمہوریت کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیتی، آپ لوگ اپنے آپ کو پہلی دفعہ ایسا ہوا سر، آپشن ہے نا بالکل، لیکن بات یہ کہ وہ طاقتیں جو طاقتیں اس پہ ملک پہ مسلط ہے نا، ہم صرف بات جو آپ سے کر رہے ہیں، بات یہ کہ جو آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے نا، اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کی ڈائریکشن ہے، اگر ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو تو ڈائریکشن ٹھیک اپنا اس کو ٹھیک کرنا۔ حکومتیں گرانا جو ہے وہ مطلب وہ حل نہیں ہوتا۔ حکومتیں جب گرانے کے لیے APC ہوئی تھی، میں چیئرمین صاحب کو بھی سمجھاتے ہیں نا کہ حکومتیں گرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب نے تو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے گر چکی ہوگی بھی، جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ استعفے دیتے ہیں گھر جاتے ہیں، اس وقت بھی یہ بات کہی تھی ہمارے بلاول بھٹو چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے، کہ بات یہ ہے کہ اگر بہتر یہ کہ ان کو ہم تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور اگر بات پھر یہ بھی ساتھ کہی تھی کہ اگر ہم نہیں گرائیں گے تو عوام نکل آئے گی روڈوں پہ، پھر نہ بلاول بھٹو صاحب روک سکیں گے، نہ میاں محمد نواز شریف روک سکے گا، نہ JUI کے جو اس وقت صدر ہیں وہ روک سکیں گے۔ تو یہ عوام کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور عوام کی جو صورتحال ہے، بات یہ ہے کہ عوام اس وقت کھڑی کہاں ہے۔ پھر اگر میں بات کروں کہ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں، گلگت کے اندر ہمیشہ جب بھی وفاق میں حکومت رہی ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہمیشہ 2/3 اکثریت نکالی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ اس دفعہ تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت لینے نہیں دی، اور جمہوری، میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوری روایات جو ہے وہ جمہوری روایات ہے، اس پر ہم نے لاسٹ پہ ایک میمورینڈم کے اوپر ایک چیز طے کی تھی کہ طریقہ کار یہ، لیکن کچھ طاقتیں، جن طاقتوں نے کوشش کی کہ اس کو خراب کرنے کی، PDM کی جو ہم نے مشترکہ طور پہ ایک طریق کا آغاز کیا تھا، وہ طاقتیں سکسیس ہوتی بھی نظر آئیں۔ اور ایسے ٹائم پر جب ہم تیاری یہ کر رہے تھے کہ ہم روڈ میپ ناک چکے تھے کہ دھرنے کی اسپیسیفک پلیس کون سی ہونی چاہیے، ہم نے کہاں جانا چاہیے، اور ایسے ٹائم پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بیانیاں لاتی ہیں کہ ہم پہلے استعفے دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے وہ ایک دفعہ دیا تھا نا دھرنا دے کر جن طاقتوں نے کہا تھا کہ مارچ تک عمران خان کو بھیج دیں گے، اٹھ جاؤ، چلے جی، میں بالکل آپ کو موقع دوں گا اپنا جواب مکمل کرنے کا، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نہیں بھائی سر، اپنا جواب مکمل کیجئے، کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا؟ آپ لوگوں کا بیانیہ اب بھی مخالفت میں آ رہا ہے، لیکن آپ لوگ PDM چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں PDM، میں پھر وہی بات کروں گا کہ PDM کی بنیاد
PDM کا جو اصل میں جو ہمارا مقصد تھا نا وہ مقصد کچھ لوگوں نے چرانے کی کوشش کی, اور کچھ لوگوں نے کیا چرانے کی کوشش کی, چرایا گیا باقاعدہ. تو آپ کو کیا مطلب تباہ کرنے کا یا برباد کرنے کا اختیار تباہی ہے نا, اور کیا بات یہ ہے کہ ہم نکل رہے ہیں روڈوں کی طرف, ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی میں آپ کو بتاؤں, چاہے وہ آپ کے وارڈ سطح پر, چاہے وہ UC سطح پر, ڈسٹرکٹ سطح پر, PS سطح پر, صوبائی سطح پر, ڈویژنل سطح پر, سر ہم نے تیاریاں کمپلیٹ کی ہوئی تھی, اور ہماری تیاریاں کمپلیٹ تھیں. ایک تیاری ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تیاری نہیں کی جا رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی کچھ گیم ایسا ہوگا, اور وہی گیم کیا انہوں نے کہ استعفے دے کے چلے گئے. سر یہ بات آ گئی نا, جنگل میں موڑ ناچا کس نے دیکھا؟ ہاں تو پھر بات یہ ہے کہ یا تو پھر اگر پیش تھے پھر جمہوریت کی خاطر پھر ووٹ کو عزت دو, تو پھر ووٹ کو عزت دو, پھر نوٹ کو عزت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر عوام کے ووٹ کو عزت دینے کی پھر بات پہ آپ کھڑے رہتے نا. آخری ٹائم پر آپ نکل گئے, جب نکلنے کا ٹائم آیا, جب وقت آیا, تو پھر بات یہ کہ اندرونی کھانا پوری ہمیں تو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے نہیں کیا اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ؟ نہیں, ہم نے سینٹ کے اندر کچھ بھی نہیں کیا. سینٹ کے اندر ایک طریقہ کار طے تھا کہ سینٹ کا چیئرمین آئے گا, بالکل آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا, ڈپٹی چیئرمین آئے گا وہ JU آئے گا, لیکن یہ کہاں لکھا تھا کہ اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا آئے گا؟ ہاں تو یہ بھی طریقہ کار طے تھا نا کہ اگر ہمارا چیئرمین آئے گا تو اس صورت کے اندر ان کا اپوزیشن لیڈر آئے گا. ٹھیک ہے, اب ہمارا چیئرمین نہیں ہے تو اپوزیشن لیڈر ہی ہمارا آئے گا نا, اور کون آئے گا؟ آٹومیٹک سے یہ منشور میں نہیں تھا, سیٹس ہیں ہمارے پاس موجود سر. اچھا, ہمارے پاس بات یہ کہ سیٹس موجود ہیں, ہماری اکثریت موجود ہے. اکثریت اس بات کی جسٹیفیکیشن دیتی ہے. اکثریت آپ لوگ جو ہے وہ انفرادی طور پر لے کر آ گئے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب مشترکہ امیدوار تھے نا PDM کے, نون لیگ والوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. دیکھیں نون لیگ والوں نے بالکل ووٹ دیا تھا, آپ نون لیگ والے کچھ بکے کا وہ بھی پھر آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. پھر گلگت کے الیکشن سے 8 جو ان کے چیئرمین جو چلے اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ چلے گئے تھے آپ کے آزاد امیدواروں کی طرف. اچھا جی, یہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ سر ہم نے تو بات کی تھی, ہم نے تو ابھی بھی ہمارا ہم تو کہنے عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. اچھا, تمام اپوزیشن لیڈر آ گیا نا, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ عدم اعتماد بالکل لے کر آئیں گے. جو آئینی طریقہ کار ہے, جو قانونی طریقہ کار ہے, جو جمہوریت کے طریقہ کار ہے, اس کو بالکل ہم فالو کریں گے. عدم اعتماد لے کر آئیں گے 2024 میں لائیں گے. نہیں ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو CC کا اجلاس ابھی ہونے والا ہے, CC کے اجلاس کے اندر چیزیں ہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چلنا خود نہ, تو ہمیں بھی چلنے کی ہمیں جو ہے وہ عادت ہے. بات یہ ہے کہ ہم ان طاقتوں کے آگے پاؤں نہیں بچھاتے کہ ہم آگے جو ہے وہ بیٹھ جائیں زمین کے اوپر کہ بھائی جو مرضی کرنا ہے عوام کے ساتھ کرو. ہم بات یہ ہے کہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری روایات کو ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جو طریقہ کار ہے, بیٹھ کے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سینٹ میں بیٹھ کے ان کو طریقہ کار, ان کو ڈائریکشن دے کہ یہ آپ صحیح سمت میں نہیں جا رہے ہو. نہ سمت میں جانے کی وجہ سے نقصانات پاکستان کا جو اٹھا رہی وہ عوام اٹھا رہی ہے اس وقت. اور جب حکومت گرانے کی بات آئے گی, میں ایک بات بتاؤں, ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ استعفے تو ہم نے پہلے ہی ہم لوگوں نے لے لیے تھے. تمام ہمارے MPs نے استعفے ہمارے چیئرمین کے پاس جمع کرا لیے تھے. قومی اسمبلی کے ممبران نے استعفے جمع کرا لیے تھے. آپ نے بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ بریکنگیں چلتی رہی. ہمارے تو استعفے ایک فائل کے اندر موجود تھے, لیکن طریقہ کار یہ نہیں تھا. طریقہ کار آپ A سے اسٹارٹ ہونا تھا, پھر Z پہ جانا تھا. آپ نے کیا کیا Z سے اسٹارٹ کیا, پورے طریقہ کار کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا. اب بیڑا گرک کیا تو ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کیا طریقہ تھا؟ جلسے کر لیے, جلوس کر لیے, آپ لوگ اسمبلی کے اندر اپنے بندے لے کر آ گئے, مزید کیا طریقہ تھا سر؟ بس ابھی بیسٹ طریقہ یہی ہے, عوام جو آئی کرا کے نا آپ اپیلے بلا لیتے, کیا ہو جاتا ایسا کہ حکومت چلی جاتی؟ نہیں, حکومت تو چلی جاتی. حکومت کا طریقہ کار بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا, عوام کی طاقت پھر حکومت کو بھیج دیتی ہے. جیسے مشرف کو بھیجا ماضی کے اندر نا, طاقتیں گرا پھر بھیج دیتی ہیں جو ہے ایسے مسرت کیے ہوئے وزیر اعظم کو, جو سمجھاتے رہتے نا لوگ بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں, منہ دیں گے, پھر وہی کہتے ہیں بیٹا استعفیٰ دو اور نکل جاؤ, ورنہ یہ عوام جو ہے نا چڑھائی کرے گی. بات یہ ہے کہ ہم جو ایک طریقہ کار ایک روایات ہے, اس روایات پہ ہم چلنا چاہتے تھے. اور ہمارا جو سٹانس کل جو تھا, آج بھی ہمارا سٹانس وہ یہی ہے. صرف بات یہ ہے کہ کچھ طاقتوں نے PDM کو جس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی اور سکسیس ہونے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی, اور کئی جگہوں پر ان کو کامیابی بھی حاصل ہو گئی. صرف ان کی ناعقلی کی وجہ سے, ان کی بیوقوفی کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ کہ جمہوری روایات ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا. جمہوری طریقے سے اگر کوئی پارٹی, اگر طریقے اپنی پارٹی وجود میں آئے, تو جب نا یہاں پاکستان پیپلز پارٹی, سر ہم نے یہاں قربانیاں دی ہیں. یہ استعفے کیا معنی رکھتے تھے ہمارے سامنے؟ استعفے آبجیکٹو نہیں تھا ہمارے سامنے, لیکن بات یہ آبجیکٹو تھا وہ نکات جو ہم نے نکات طے کیے تھے, ایک طریقہ کار طے کیا تھا, اس طریقہ کار سے چلنے کی ضرورت تھی. طریقہ کار پہ چلتے تو میں آپ کو دعوے سے آپ کو بتا دوں, سارے طریقہ پارٹی نہیں طے کیے تھے, پھر مسلم لیگ نون اور JUI کو شامل ہی کیوں کیا تھا آپ نے PDM میں؟ سر شامل تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت موجود ہے, تو جماعت اگر کوئی ایک ان کا بھی یہاں ووٹ بینک موجود ہے, لازمی سے ووٹ بینک موجود ہے, تو ان کو تو لینا ساتھ. پیپلز پارٹی کا کردار PDM میں یہ رہا کہ جب پیپلز پارٹی بولے دینا ہے تو سب بولے دینا ہے, پیپلز پارٹی بولے رات ہے تو سب بولے
नजर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि बहुत सारी चीजों पर प्री बार्गेनिंग होती है, हमने कोशिश की समझाने की। अच्छा। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया ना कि हमने आपको शौकाज भेज दिया है, यार ये कोई जिली तंजीम है आपकी, जिली जो है वो विंग है आपकी, जो हमें शौकाज आपने भेज दिया है। ये मजाक किया आपने पीडीएम के अंदर। कि बात ये है कि अगर कोई इख्तलाफात हैं तो बेड के अंदर टेबल टॉक हो सकती है। 2 मिनट हम तस्वर करते हैं। चले बात ये कि अपोजिशन लीडर जो है वो अगर हमारा आ गया सेनेट के अंदर, अपोजिशन लीडर, इनको इख्तलाफात ये है कि उसने चेयरमैन से अलग क्यों लिया। और भाई अगर आपका आता तो वो किससे अलग लेता? फिर अगर वो आता तो वो भी तो पीडीएम की ही होता। और ये अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर वहां से जो है हेल्प ले लिया तो वो भी तो पीडीएम का हिस्सा है ना। और मुश्तरका तौर पे तो उसके लिए जो चीजें तय थी वो चीजें तय थी, लेकिन जो एजेंडा जहां खत्म हुआ वो एजेंडा जहां जाके इन्होंने गड़बड़ पैदा की, इस्तीफे, डायरेक्ट एटम बम मारो जो है वो इस मुल्क के ऊपर, फिर जिमी इलेक्शन कराओ, फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो ये भी तैयार है ना, ये भी तो मसला तो ये भी है, ये भी कहते हैं दे दो इस्तीफे। चलें, ठीक है जी। शमशाद भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? हर कोई ये बोलता है कि मैं मासूम हूं, सामने वाला असल में तो अगर आप इन दोनों पार्टियों की तारीख देखें माजी में तो ये हमेशा एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करते रहे। अच्छा, आप देखें कि ज्यादा कामयाबी किसको मिसाल के जमहूरियत ज्यादा तो जरदारी साहब सब पे भारी चल रहा है ना अभी तक। जी। अब आया कि संजरानी जरदारी पे भारी, अब नया नारा दिया है जेलें हम काटे हैं। मिसाक मदीना जो हुआ उसमें आपस में इन्होंने बैठ के, आपको पता है लंदन के अंदर सारे नुकात थे कि क्या किसी एक नुक्ते पे भी आज तक अमल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, फिर पाकिस्तान की सियासत देखने जब देखें, नवाज शरीफ लाड़काने की तकरीर याद होगी ना जरदारी साहब को, उन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी। मीटिंग तय थी नवाज शरीफ साहब की जरदारी से, उन्होंने कहा नहीं मैं तो मिलता ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा। जब इनको मौका मिलता है वो उसको धोखा देते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो अब उनको मौका। अब देखना पूरी पीडीएम सिलेक्टेड वजीर आजम को कहते रहे सर, दोनों वो मिल के कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर है वो सिलेक्टेड, बार भरोसा कर रही है एक दूसरे के ऊपर। बार। हाँ, मकसद है कि मौका देखते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम पीट नहीं, आपको सिलेक्टेड नहीं लगते वजीर आजम साहब? देखें वो सिलेक्टेड हुए, उसके बाद अब अपोजिशन लीडर भी सिलेक्टेड। अच्छा, ये भी तो पीडीएम वाले कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई, हम तो उनसे दूर हैं, पीडीएम से उससे दूर हैं। अब वो भी सिलेक्टेड कह रहे हैं। असल में इन्होंने वही, मेरी पहली वाली बात ये है कि देखें अवामी मसाइल पे तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, बस ये एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो है पीटीआई खराब है, इसको हटाओ, हमें बिठाओ। अब ये कि ये जो बातें कर रहे हैं, नहीं भाई ये चीजें तो सारी तय हुई ना। महंगाई ज्यादा हो गई है, वो लोग मईशत की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये अवामी मसला ही है ना सर। देखिए कहाँ अवामी मसले के ऊपर कभी आपने किसी जलसे आम में सुना इन्होंने कि ये मसले हमारा सोल्यूशन है, ये इस तरह से हम इसको हल कर देंगे? नहीं, ये कहते हैं कि हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और मुस्लिम लीग के पास और जमीयत उलमा इस्लाम के पास एक हल है कि बस ये इमरान खान को हटा के हमें हुकूमत हैंड ओवर कर दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, जी, मैं ये कहता हूं भाई इतने अरसे से आप तो हुकूमत में हो, मुझे 13 साल से आप सिंध में हुकूमत में हो, मसला ये है सिंध के क्या मसले हल कर दिए? मुस्तफा कमाल ने कौंसलर की सीट कराची से निकाली, भाई हमने क्या कसूर किया? पीपल्स पार्टी ने सारा उठा के पीपल्स पार्टी पे नजर जला रहे हो। नहीं, बात ये है कि ये इनको ये लगता है कि बात ये है कि हम हुकूमत गिराने के लिए हम इस रवायात पे गए। और भाई बात ये है कि हमने डेस्क बजा बजा के थक गए, हम शोर कर करके फंस गए, थक गए। इसी कराची के अंदर सुई सेगरन गैस के खिलाफ हमने 14 मुजाहरे किए, इसी पानी के खिलाफ हमने जो है वो 20 से ऊपर मुजाहरे किए। इसी कराची के अंदर जब कराची 90 साल को डूब रहा था, कराची की जब वजीर आजम साहब जब कराची आ रहे थे, पीएसबी नजर नहीं आई थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। जब यहाँ जहाज गिर गया था, वजीर आजम साहब आ रहे थे, उस वक्त नहीं कहा था मुस्तफा कमाल ने कि जाके इयादत कर लो? उस वक्त जो है ना पता नहीं किसी के पास थे। तो बात ये कि ये पीपल्स पार्टी थी। सरजमीन पार्टी को बने हुए भाईजान 5 साल हुए। अच्छा, पीपल्स और बनी कैसे? ये मैं आपको बता दूं, इनकी तो गोल्डन जुबली है। अच्छा, इनकी तो गोल्डन जुबली सर मैं अब ये बता दूं कैसे? अब ये नहीं वो तो खैर पीपल्स पार्टी कैसे बनी ये भी पता है। चेयरमैन साहब सबसे पहले देखें जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब आप बात करें, चलें भुट्टो साहब। हाँ, पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सिविल हो के भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। जमहूरियत की खातिर कुर्बानी तो दी भाई, ये भी जमहूरियत की खातिर। बात पता है क्या? कहां से जमहूरियत आ गई? मेरी टाइम म्यूजियम के अंदर मच्छी लाए थे घुमाने के लिए, आप नारे लगाते रहते हो कि यार हम जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम बात करते हैं, मच्छी को चलाने वाले वो करतब दिखाने के लिए लेकर आए थे। करतब दिखाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, इनसे पूछो इनको करतब दिखाने को लेकर आए। कमाल का किसके इशारों पर आए ये? मुस्तफा कमाल जब मेयर कराची थे, देखें हस्ब इख्तलाफ के लोग भी, उनसे मुखालफत वाले लोग भी कहेंगे नहीं उस जमाने में सिर्फ कराची, पूरे 70 साल की अगर आप तारीख देख लें तो सिर्फ वो 4 साल जो है उन्होंने काम किया। भाई 5 साल की हमारी तो वोट क्यों नहीं दिया? यहाँ पे पार्टी ऐसी हैं, बड़ी बड़ी पार्टी जो 80 साल की हैं, उनको 3-3, 4-4 वोट क्यों नहीं दिया? वोट पड़ते हैं, हमें तो 99 सीटें मिली।
इंतखाबात क्या? 2018 के इंतखाबात में दावा था ना मुस्तफा कमाल साहब का कि मैं वजीर आला बन जाऊंगा सिंध का, बिल्कुल। था ना दावा? बिल्कुल दावा था। तो अब ये बताएं कि उनके साथ किसने हाथ किया था? देखें, कोई भी पार्टी जब वही जो इलेक्शन में इशारे जाती चलाते है, हैं, फिर जो भी पार्टी जब इलेक्शन में जाती है वो तो यही कहेगी ना कि भाई हमें तो स्वीप करना है। इतना बड़ा दावा? लेकिन बिल्कुल बड़े से बड़ा दावत करना चाहिए ना, छोटा दावा तो होना ही नहीं चाहिए। छोटा मोटा दावा क्यों करें? दावा? देखिए दावा बड़ा होना चाहिए। टाइम किया था, लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? लोग असल में देखें, जब मुस्तफा भाई आए ना जी जी, मार्च 16 में, आप उस वक्त की जरा कराची की सूरत हाल तो देख लें। रोजाना 20-20, 22-22 कत्ल होते थे, एक उस दूसरे वक्त को भी मारते मुस्तफा कमाल सी पार्टी इंसानियत कैसे थे? उन्होंने आके इस पर्दा चाक किया आके कि भाई ये आपस में क्यों लड़ रहे हो, पंजाबी पठान। आपने जब कब्र में जाना है, क्या फरिश्ते आपसे ये पूछेंगे कि आप पंजाबी थे, पठान थे, कश्मीरी थे या महाजर थे? या वहां तो आपकी उस वक्त पहचान लंदन जो जाते है थे, पप्पी यहाँ वो पे, तो ये है पप्पी कि यहाँ आप किस उम्मत से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है ना। ये चीज, ये इस कराची नजरिया को लेकर ज़िबा वो करा आए, के, ये नजरिया मसल्ला बिछा के आपने रेंजर्स का सारा क्रेडिट ही छीन लिया सर। देखिए, रेंजर्स 35 साल से यहाँ, अच्छा, रेंजर्स 35 साल से अमन कायम नहीं हुआ। इख्तियारात अमन खुसूसी कायम नहीं हुआ। इख्तियारात दिए गए तो उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ ना सर? लेकिन शौदा कब्रिस्तान पूरा आबाद हो गया। अच्छा। अपने बंदे मार के रेंजर्स ने सुबह मारे? हो रहे थे। नहीं, रेंजर्स ने आपस में मारे हैं ना, आपस में इलेक्शन लड़ बाद के मारे खत्म हो गई ना। यहाँ पे। लेकिन रेंजर्स अमन कायम नहीं कर सकी, उनकी कोशिशें जरूर थी, लेकिन अमन कायम हुआ है जब ये मुस्तफा कमाल साहब आए, उन्होंने ये- लिसानियत को खत्म किया। जी सर, जी मेरे साहब, इस पे आपका कमेंट बनता है सर, रेंजर्स ने अमन कायम नहीं किया है। MI6 आई थी, अच्छा उसने MI6 ने यहाँ पे 35 ईयर से रेंजर्स है यहाँ से, अमन अच्छा। कायम नहीं हुआ। जी, हाँ, मेरे साहब। नेशनल एक्शन प्ले भी नहीं हुआ था पहले। जी सर, जी देखें जी, ये जो कराची का अमन है, इसका पूरा क्रेडिट जो है ना पाक आर्मी को जाता है। बिल्कुल। रेंजर जो पाक आर्मी का हिस्सा है उनको जाता है, ये किसी गवर्नमेंट को भी नहीं जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी पावरफुल कोई भी नहीं गुजरी इससे पहले वाली, जो ये अभी वाली या इससे पहले वाली दो गवर्नमेंट, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, ऐसे नहीं हुआ। 92 या उससे पहले की जो बात है, रेंजर यहाँ पे आई, रेंजर ने काम किया, उसको फुल इख्तियारात पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। ठीक है, आर्मी एक गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट के उस पर ही करती है। आप देख लें जो सियाचिन में जो हुआ, जी, जो उस वक़्त जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, सियाचिन में जो कन्फ्लिक्ट हुआ आर्मी का और उसका, और उन्होंने हाईजैक किया परवेज़ मुशर्रफ साहब के जहाज़ को, और वो सारा मामला हुआ। तो पाकिस्तान आर्मी जो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के किसी एक शख्स के साथ किसी तरह से भी ज्यादती हो, उसको किसी तरह से भी कोई नुकसान पहुँचे, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, महाजर हो, कश्मीरी हो, कोई भी न हो। और दूसरा, पाकिस्तान हर किस्म के लोग हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं और एक होकर रहते हैं। और कराची के अंदर अमन जो कायम करना, ये सारे का सारा सहरा पाकिस्तान रेंजर्स के उन सिपाहियों को, उन जवानों को जाता है जिन्होंने यहाँ पे शहादतें भी की। अभी भी देख लें, अभी भी आप 8-10 दिन पहले ये हुआ, उनकी ज़िंदगी इस वक्त भी उसी तरह टारगेटेड सॉफ्ट टारगेट है लोगों की। इन्होंने लोगों की हिफाजत करने की जान है उनको। अभी किसी एक शख्स को इधर दो को कत्ल कर देते हैं या टारगेट किलिंग उनकी कर देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा। मगर एक रेंजर वाले को जब मारता तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पता चलता है। सर, मैं उन्होंने मेजर साहब की मैं करता हूँ कि ये कहना मुझे बहुत दुख हुआ है अच्छा कि ये कहना कि पाकिस्तान जो सिंध रेंजर्स ने कराची के अमन के बहाल में कोई काम अदा नहीं किया। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी उन शुहदा के लिए, उन शुहदा की फैमिली के लिए। जी, मैं ज़रा, मेरा ख्याल है मेजर साहब की बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर कहूँगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। अच्छा। वो 35 साल से हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, शहादतें दी हैं और उसका हम ज़ाहिर है इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं उन्होंने जो काम किया है। लेकिन आप ये देखें कि कभी भी फौजी ताकत के ज़रिए, एजेंसीज के ज़रिए सियासी मामला हल नहीं होते। अब बांग्लादेश क्यों बन गया? वो तो बड़ा ज़बरदस्त फौजी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन क्यों बांग्लादेश बन गया? कराची के अंदर सियासी जब मामला था आप नहीं ना सर। देखें यहाँ पे जब सियासी तौर पे मसाइल अस्करी का हल मामला हो गया था यहाँ देखिए, पे जब सर। मुस्तफा कमाल आए हैं, जी, जी। अनीस कायम खानी आए हैं, वो चले गए हैं सोराब गोट। अच्छा। सोराब गोट से कोई महाजिर गुजर नहीं सकता था। बल्दिया टाउन चले गए, पश्तूनों के पास चले गए, हजार वाले के पास चले गए, उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए, गले लगाया। अच्छा। वो दिन है, आज का दिन है। आप देखिए, शोधा कब्रिस्तान पे ताले लग गए। एक सेकंड बात करूंगा। नो डाउट के पाकिस्तान रेंजर ने किसी सियासी पार्टी के साथ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अस्करी विंग्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। पार्टियों के अस्करी विंग्स थे, उनके खिलाफ बात सियासत में नहीं आई। कब की बात कर रहे हैं आपके? सोराब कोट से कोई महाजर नहीं गुजर सकता था। आप देखें ना, 92 के बाद क्या असर था,
پورے جو پچھلے 30 سال آپ کے گزرے ہیں، لیاقت آباد میں سے لیاقت آباد میں کوئی بیچارہ، آپ کسی پختون رکشے والے کو کہیں گے مجھے لیاقت آباد 5 نمبر پہ جانا ہے، وہ کہے گا میں مین روڈ پہ چھوڑ دوں گا بھائی، اندر نہیں جاؤں گا۔ کسی آپ مہاجر کو کہہ دیں مجھے بنارس جانا ہے، وہ کہے گا بھائی مین روڈ پہ چھوڑ دوں گا۔ یہ حالت تھی، گو ایریاز بنے ہوئے تھے، یہاں پہ پورا کراچی جو تھا وہ بٹ کے رہ گیا تھا۔ لیکن ہماری کوششوں سے، پاک سرزمین پارٹی کی کوشش یہ ہوا ہے کہ امن اور بھائی چارے کی ایک فضا قائم ہوئی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سوراب گوٹ پہ پختونوں کا کتنا بڑا جلسہ کیا، پھر ہم نے لاڑکانہ میں جا کے جلسہ کر دیا۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں میں، نعیم بھائی سے ذرا سی، نعیم بھائی سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور میں آپ کو بتاؤں گا۔ کراچی میں جب ہم تھے نا 5 سال سے تو امن ہے، اس سے پہلے تو قتل و غارت تھی یہاں، بھائی روز مرتے تھے، 20 لوگوں کی لاشوں کی خبریں آتی تھی، وہ آتے تھے کہ ہاں آپ کو بھی پتا، ہمیں پتا کون مارتے تھے کراچی میں۔ ویسے ایک بات میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں جب ہم تھے نا، کراچی میں رہتے ہوئے ہمیں فیل ہوتا تھا یار کراچی میں پیپلز پارٹی کو چونکہ ووٹ نہیں دیتے، کراچی میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی۔ ہم چلے گئے لاڑکانہ، وہاں جلسہ کرنے گئے۔ اب جب وہاں جلسہ کرنے گئے اور جب لاڑکانہ کی صورتحال دیکھی ہم نے، ہمیں واللہ وہاں بیٹھ کے مجھے کراچی اچھا لگنے لگا کہ یار اس سے تو پیپلز پارٹی نے بڑا ظلم کیا ہے، اس پہ بڑا اعتماد کیا لوگوں نے، ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی قربانی انہوں نے جس طرح سے دی ہے۔ اچھا سندھ کے لوگوں کا خاص طور پہ قومی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اب تو سکڑ کے وہ سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے، اور سندھ کی بھی شہروں کی نہیں، وہ اب رہ گئی ہے بالکل یہ سمجھ لیں کہ دیہی علاقے پڑ گیا ان کا، دیکھیں وہیں سے لیتے ہیں نا ووٹ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں صرف 3 چیزوں میں، تین چیزیں حل کر دیں نا، 3 چیزیں حل کر دیں۔ سب سے پہلے کہ کراچی والوں کو گن لیں صحیح، اچھا بھائی 4 کروڑ کی آبادی ہے، 1.5 کروڑ کی بتاتے ہیں، گن لیں صحیح۔ پیپلز پارٹی دوسرا مسئلہ جو ہے میں بتا رہا ہوں، 3 چیزیں سن لیں، نعیم بھائی سے بات کر لیجیے گا۔ تیسری 18ویں ترمیم آپ نے کر دی وہاں پہ بیٹھ کے، سب نے جناب روٹیاں پانی دی صرف کیا۔ ابے بھائی جب وہاں 18ویں ترمیم آئی ہے، سارے اختیارات آ کے وزیر اعلیٰ کی گود میں پارک ہو گئے ہیں، وہ نیچے دیتے ہی نہیں، نہ کونسلر کو، نہ میئر کو، نہ یونین کے ساتھ جاتے ہی نہیں ہے۔ تیسری جو ہے 18ویں ترمیم کس سن میں آیا سر؟ NFC ایوارڈ کے لیے سوال کا جواب دینا شمشاد بھائی، 18ویں ترمیم کس سن میں آئی ہے؟ بھائی یہ آخری جب زرداری صاحب کا آخری سال چل رہا تھا، اچھا مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے کراچی کے؟ نہیں اس وقت نہیں تھے۔ اچھا اس وقت نہیں تھے، چلے مان لیا میں نے۔ اچھا اس کے آخری جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بڑا زور لگا کے NFC ایوارڈ لیتی ہے، جی لیتی ہے نا، بالکل، PFC نہیں دیتی۔ بس یہ 3 مسائل ہو گئے، یہ 3 مسئلے حل کر دیں، کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا پہلے تو میں عوان صاحب نے جو بات کی ہے کہ حکومت سندھ کی کوئی کاوشیں نہیں تھی ایک بڑے آپریشن کے لیے، میں یہ ناانصافی سمجھوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ۔ اچھا مشرف کا دور تھا نا سر، مشرف کے دور کے اوپر بھی بات یہ کہ ادارے سارے تھے اور اختیارات چاہتا تو مشرف دے کے جاتا۔ ایسی طاقتوں کو جب کھڑا ہو گیا نا، مشرف نے یہ موقع لہرایا تھا اور بتاؤ اور چاہیے تو اور کروں، تو یہ مشرف ہی تھا اس ملک کے اندر۔ بات یہ کہ جب APC بیٹھی تھی نا، سندھ حکومت کی کاوشوں سے APC بٹھائی تھی، ٹھیک ہے، ایکشن پلان APC کے اندر جو مشترکہ طور پہ اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے تمام جتنی یہاں جو ہے وہ پارٹیاں تھیں ان کے سامنے ایک پیپر رکھا تھا اور کہا کہ آپ جس پیپر پہ سائن کریں، نیشنل ایکشن پلان سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس کی عسکری ونگ ہے وہ خود یہاں ریٹرن کے اندر لکھ کے دیں اور یہاں سے بھاگ جائیں یا بہتر یا مارے جائیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایسا نہیں ہے، جو سندھ حکومت کی کاوشیں تھیں اور کاوشوں کا یہ رزلٹ تھا کہ الحمدللہ کراچی کے اندر، کراچی سمیت بات یہ کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان صرف کراچی تک محدود نہیں تھا، بلوچستان کے اندر بھی تھا۔ ایسی عسکری ونگ جو پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور رات کو ذبح کرتے تھے ہمارے ادارے کے لوگوں کو، الحمدللہ وہاں بھی سکسیس ہوا۔ اب دوسری بات انہوں نے جی کہ آپ کا جو ہے 18ویں ترمیم بھائی میرے صرف ہم نے سندھ کو نہیں دی تھی، تمام صوبوں کو دی تھی۔ فائدہ تو سب سے زیادہ آپ کو ہوا، پھر وہی بات آ گئی فائدے کی۔ اب بات کر لیتے ہیں فائدہ، میرے بھائی بات یہ ہے کہ فائدہ اس میں فائدہ ملنا تھا عوام کو، اس خاص طور پہ سندھ کی عوام کو۔ اب وزیر اعلیٰ کو کیسے ملنا تھا؟ وزیر اعلیٰ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں، میں آپ کو جواب پورا کرنے وہی بات کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں پھر بات ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، 24 جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ کلومیٹر کے اوپر اسلام آباد میں بیٹھنے والا وزیر اعظم، جس کی کابینہ اس وقت 151 کی لوگوں کی کابینہ ہے، جس میں سے کم 25 سے 26 بیرون ملک سے امپورٹ کیے ہوئے، وہ مسلط ہوتی تھی تمام صوبوں سے۔ کیا کرتی تھی؟ جو وسائل نکلتے تھے، جو ریونیو نکلتا تھا، چھین کے لے جاتی تھی۔ 18ویں ترمیم میں ڈیسائیڈ ہوا جو صوبہ
جو وسائل دے گا سب سے پہلے اس کا حق ہوگا 18ویں ترمیم میں آپ کا NFC ایوارڈ کی رقم اس کو صوبے کو دی جائے گی جو کہ 41-42% تھی. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ NFC ایوارڈ کی رقم لے لیتے ہیں پھر دوسری وہ PSB اس کی بات نہیں کرتے. بھائی NFC جو رقم ہے جو NFC کی جو رقم بنتی 113 روپے ان کے علم کے اندر نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں ملے ہمیں. اس کا 65 روپے اٹھایا فاٹا کو دیا, یہ احتجاج کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کراچی کو تو 1000 ارب ملے سندھ کی گورنمنٹ کو ملے. جی پچھلے 5 سال 1000 ارب لے کے سر میرے پچھلے 5 سال میں 1000 ارب روپے ملے ہیں. یہاں 500 ارب روپے بولے تو میرا خیال ہے یہ گمراہ چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم احمد امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. پاک سرزمین پارٹی سے شمشاد علی صدیقی اور سینئر اینالسٹ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں باتیں کلیئر ہو جائیں گی. PDM ختم ہو گئی جی, پاکستان تحریک انصاف والوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے یہ. اور اگر کراچی کی بات کر لی جائے تو کراچی کے مسائل کون حل کرے گا, اب تو ابابیل کی چونچ میں کنکری دکھنا شروع ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.